इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए कि जब मैं 22 साल पहले बल्कि 23 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मेरा एक मकसद था पॉलिटिक्स में आने का। मैं ये समझता था कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया, ये एक बड़े इस मुल्क के पीछे एक तारीख है। ये कोई आम मुल्क नहीं है। इसके पीछे एक दो बहुत बड़े ज़हन थे, इल्लामा इकबाल और कायद आज़म। तो जिस सोच से ये पाकिस्तान बना था, 23 साल पहले मैंने फैसला किया कि हम उस मकसद से बहुत दूर चले गए। ये वो पाकिस्तान नहीं जो इसको बनना चाहिए था। इसके पीछे जो सोच थी, वो सोच को दफन कर दिया था हमारे इस मुल्क की क़यादत ने कायद आज़म के बाद। तो मैंने जब 23 साल पहले सियासत शुरू की तो हमने अपनी जमात तहरीक इंसाफ का जो हमारा मंशूर था वो वही था जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स यानी कि जो नजरिया पाकिस्तान था कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। और ये इल्लामा इकबाल जिन्होंने इसका तस्वर बढ़ाया था इस्लामी फलाई रियासत का, वो इस्लामी फलाई रियासत मदीना की रियासत थी। और वो मदीना की रियासत, ये आप सबके लिए समझने वाली बात है। मदीना की रियासत बनाई थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उन्होंने जो कुरान में लिखा हुआ था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा कुरान थे। अमली तौर पे कुरान पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे। इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा था कि उनकी सुन्नत पे चलो, उनके रास्ते पे चलो। हमें हुक्म है कुरान का कि उनके रास्ते पे चलो, और उनका रास्ता था मदीना की रियासत। तो जो मदीना की रियासत पे चलना था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी और अल्लाह का हुक्म था हमें, और वो थी इस्लामी फलाई रियासत जिसको पाकिस्तान ने बनना था। ना हम इस्लामी रहे ना हम फलाई रहे, एक रियासत बन गए। और ये मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें, कोई कौम जिसका नजरिया जब खत्म होता है वो कौम भी खत्म हो जाती है। दुनिया की तारीख में बड़ी कौमें, बड़ी बड़ी एक वक्त पे रियासतें थी, खत्म हो गई। मसलन यूगोस्लाविया था, बड़ी रियासत थी, वो बट के 3-4 मुल्कों में चली गई। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान भी जब टूटा, जब हमारे से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, तो वो इसलिए था कि पाकिस्तान का जब नजरिया पीछे चला गया, जो एक अजीम नजरिए पे ये मुल्क बना था, तो इस पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि हम क्यों इस रियासत का हिस्सा रहे। और मैं आज आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूं कि अगर हमने अपने मुल्क को वापस उस नजरिए पे ना लेके गए जिसके लिए मुल्क बना था, ये याद रखें, एक फौज मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती। मुल्क को उसकी अवाम इकट्ठा रखती है, क्योंकि अवाम उस रियासत का हिस्सा बनना चाहती है। क्योंकि रियासत अवाम की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है, और सबसे ज्यादा चीज रियासत लोगों को इंसाफ देती है। तो इस पाकिस्तान के लोगों ने कहा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, उनमें एहसास महरूमी आ गई। उन्होंने कहा जो वेस्ट पाकिस्तान में जिस तरह के
پاور ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی. تو مدینہ کی ریاست میں صرف آپ کو یہ سمجھا دوں کہ وہ ایک ایسی ریاست بنی تھی جو عدل اور انصاف کی بنیاد پہ بنی تھی. وہاں پہلے تو قانون کی بالادستی تھی, طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر ہو گئے. دوسری چیز کہ طاقتور سے پیسہ لے کے تو کمزور پہ خرچ کرنا شروع کیا, جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. لوگوں کو, کمزوروں کو, غریبوں کو, بیواؤں کو, معذوروں کو, بوڑھوں کو ریاست نے ان کی ذمہ داری لی. یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا. آج سہاوا میں جیلم کے لوگ زیادہ, آپ اور پاکستانی یہ جو سن رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ وہ جن اصولوں پہ مدینہ کی ریاست بنی تھی, آپ کو یورپ میں ایسی ریاست نظر آئیں گی, آپ کو اسکینڈینیویا میں, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, آپ کو وہاں اس طرح کا عدل اور انصاف ملے گا, اس طرح کی انسانیت ملے گی. جو میرٹوکریسی تھی مدینہ میں, میرٹ, خالد بن ولید تقریباً شکست دے گئے تھے جنگ احد میں مسلمانوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا, سپہ سالار بنایا. میرٹ تھی, جو اچھا کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا. اور وہ ریاست اپنی اقلیتوں کو برابر کے شہری سمجھتے تھے, وہ ملت کا حصہ تھے. جو بعد میں مسلمانوں کی ریاستوں میں ہوا اقلیتوں سے, وہ مدینہ کی ریاست میں نہیں تھا, برابر کے شہری تھے. تو وہ جو ریاست کے اصول تھے اس پہ بننا تھا پاکستان کو. اور ہم جب ہمارا ملک ٹوٹا, یہ نہیں ہم کہتے جی ہندوستان نے توڑ دیا. ہاں, ہندوستان نے تو کوشش کرنی تھی, جب ہم نے موقع دیا انہوں نے فائدہ اٹھایا. غلطی ہماری تھی, ہم نے انصاف نہیں دیا اپنے لوگوں کو. اور آج بھی اگر ہم اپنے لوگوں کو انصاف نہیں دیں گے, فاٹا کے لوگوں کے برے حالات ہیں, ان کی ہمیں مدد کرنی ہے. بلوچستان میں کئی علاقے ہیں پیچھے رہ گئے لوگ, اندرون سندھ میں 70%, 75% غربت کے لکیر سے نیچے ہیں لوگ, غریب نیچے ہے, امیر امیر ہے. تو ایسی ریاست, یہ وہ ریاست نہیں تھی جس کا وعدہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ جو ہم ریاست چاہتے ہیں. لہٰذا میں نے یہ سوچا 23 سال پہلے کہ اللہ نے جب بھی مجھے موقع دیا, یہ میں سوچ اپنی قوم میں پھر اپنے نوجوانوں میں لے کے آؤں گا. اپنی جو ہماری ویژن تھی, جو نظریہ تھا پاکستان کا, جس مقصد سے یہ ملک بنا تھا, میں اپنی قوم کو اس مقصد کم از کم اپنے نوجوانوں کو تو بتاؤں گا کہ وہ مقصد کیا ہے. کیسے لیڈرشپ آ سکتی ہے پاکستان میں جب نوجوانوں کو پاکستان کے نظریے کا ہی نہیں پتا. دیکھیں, لیڈر تو بنتا ہے, نظریہ لیڈر کو بناتا ہے. جب آپ کا نظریہ ہی نہیں ہے, آپ لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی کم, آپ اپنے 70 سالوں میں دیکھ لیں کتنے لیڈر آئے ہیں. جو آتا ہے عوام کا, ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سارے عوام کے خیر خواہ بن جاتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو لندن میں اور ساری دنیا میں ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں اور عوام غریب ہو جاتی ہے. نظریہ کوئی نہیں ہے اور لیڈر نہیں بن رہے. تو ہم نے یہ جو یونیورسٹی ہے یہ مقصد سے بنائی ہے, یا ہم نے اپنے نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے, بتانا ہے. اور لیڈر اس طرح بنیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا, کیوں بنا تھا یہ ملک. ایک تو یہ بنا تھا کہ ہندوستان میں جس طرح قائد اعظم نے مسلمانوں کو کہا آپ برابر کے شہری نہیں بنیں گے, جو اس وقت انہوں نے تب یہ سمجھ لیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی نہیں کریں گے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے جدھر اقلیتیں
ساری اقلیتیں، مسلمان نہیں، مسلمان ہندوستان میں اقلیت تھے، لیکن یہاں بھی ہندو ہمارے پاکستان میں اقلیت ہے، سکھ ہیں، مسیح برادری ہے، سب برابر کے شہری ہوں گے پاکستان میں. تو ایک تو یہ مقصد تھا، لیکن دوسرا مقصد جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا علامہ اقبال کا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا مدینہ کے اصولوں کے اوپر. تو ہم نے اپنے قوم میں نئے لیڈر لے کے آنے ہیں، اپنے نوجوانوں کو لیڈر بنانا ہے، اور وہ لیڈر تب بنیں گے جب ان کو پتہ چلے گا کہ مدینہ کی ریاست کے اصول کیا تھے. اس کے اوپر ریسرچ کروائیں گے، یہاں اسکالرز بیٹھیں گے، اسٹڈی کریں گے وہ کیا چیز تھی، وہ کون سے اصول تھے، ڈیٹیلز میں جائیں گے کہ کیسے اس ماڈل سے مسلمان جو اس وقت غریب ترین تھے، دو بڑی بڑی سپر پاورز تھی، وہ اٹھ کے دنیا کی انہوں نے امامت کی 700 سال تک. لیکن صرف دنیا کی امامت نہیں کی، دنیا کے بہترین سائنسدان، سارے ٹاپ سائنٹسٹ 700 سال تک مسلمان تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تعلیم کے اوپر زور دیا. انہوں نے شروع سے اس وقت کے مدینہ کے مسلمانوں کو بتایا کہ تعلیم کی کیا اہمیت ہے، کہ ایک عالم کا کیا درجہ ہے. انہوں نے جو ان کا اصحاب صوفہ جنہیں کہتے ہیں، ان کے جو صحابی تھے، صوفہ میں بیٹھ کے سارا وقت یعنی وہ انٹلیکچوئل بات کر رہے ہوتے تھے اسلام کے اوپر آگے کیسے بڑھانا ہے، بڑے ذہن تھے. تو شروع سے زور دیا تعلیم کے اوپر. تو وہ تعلیم پہ اس لیے زور دیا، میرے پاکستان کے رہنے والے شہریوں، کوئی بھی دنیا میں معاشرہ تعلیم کے بغیر آگے نہیں بڑھتا. کوئی انسان جب تک وہ اپنے ذہن کو آگے نہیں بڑھاتا تعلیم سے، وہ آگے نہیں بڑھتا. تو ہم نے اس یونیورسٹی کے اندر دو کام کرنے ہیں. پہلے تو ہم نے جو بھی لیٹسٹ آج کل بڑی تیزی سے ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے، اور ایک نیا دور آنے لگا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایک وہ ایسی ٹیکنالوجیز آنے لگی ہیں جو کہ ہر چیز میں، یعنی کہ آپ کھیت میں سے 3 گنا بیٹھے بیٹھے زیادہ پیداوار لا سکتے ہیں. یہ سارا ٹیکنالوجیز ہے. تو یہ تو ہم یہاں ٹیکنالوجیز ڈیولپ کریں گے لیٹسٹ جو بھی دنیا کے اندر ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہم چائنا ہو کے آئے ہیں، ان سے ہم نے مدد مانگی ہے، وہ ٹیکنالوجیز میں ہمارے سے بڑے آگے نکل گئے ہیں، تو ان سے مدد مانگیں گے کہ اس یونیورسٹی میں ہماری مدد کریں. لیکن ایک دوسرا پہلو ہے،